मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हकीकी पुकार अल्लाह ही के लिए है, क्योंकि हकीकी पुकार का लायक वो होता है जो उस पुकार का जवाब भी दे। तो तुम अगर अल्लाह को पुकारोगे तो वो तो तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता है। अल्लाह के अलावा माबूदों को पुकारोगे तो आगे उसकी मिसाल आ रही है कि उसका पुकारना बिल्कुल लगव और बातिल है। आगे मिसाल से अल्लाह समझाएंगे। तो जिसको पुकारने का कोई फायदा ही नहीं है उसकी दावत बातिल है, और अल्लाह को पुकारने का चूंकि फायदा है, लिहाजा अल्लाह की दावत क्या है, वो हक का पुकारना है। तो हक का पुकारना, जिसका हक हो उसको तो पुकारा जाएगा, और जिसको पुकारने का कोई फायदा ही ना हो उन माबूदों को क्यों खुदा बना रखा है। लहू दावतुल हक, उस अल्लाह ही के लिए है हक का पुकारना। वल्लदीन यदऊन मिन दूनिही, और अल्लाह के सिवा जिनको ये लोग पुकारते हैं उनका पुकारना हक का पुकारना नहीं है। क्यों? वजह उसकी ये है, ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन, ये लोग इन पुकारने वालों की पुकार का कुछ भी जवाब नहीं दे सकते। और इनकी मिसाल है सिवाय इतना जवाब दे सकते हैं, यानी आगे मिसाल तो ये आ रही है कि जवाब दे सकते हैं, लेकिन उस मिसाल से पता चलेगा कि वो जवाब देना ना देना बराबर है। इल्ला कबासिती कफ़ैही, उस शख्स की तरह कि जिसने अपनी दोनों हथेलियां फैलाई हुई हों इलल माई, पानी की तरफ। अब एक शख्स को प्यास लग रही है, मिसाल अल्लाह ने यूं दी है कि इंसान की सबसे बड़ी हाजत क्या है, शदीद प्यास में पानी मिल जाए। तो जो माबूद को पुकारते हैं उनकी भी बड़ी बड़ी हाजतें होती हैं। तो अब एक शख्स की शदीद हाजत है पानी मिल जाए, और वो पानी के करीब अपने दोनों हाथ फैला के ऐसे गिड़गिड़ाने लगे और कि पानी को पुकारने लगे कि तू आ जा, तू आ जा। तो सारी जिंदगी पुकारता रहेगा, जज्बात उसके रहेंगे, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो बड़ी प्यारी मिसाल दी है कुरान ने कि जो माबूदों को पुकारते हैं ना बड़ी लजाजत के साथ, रोते हैं धोते हैं, तो वो ये समझ रहे होते हैं कि हमारे इस तरह से रोने से और इस तरह कुर्बानी देने से कुछ तो फायदा होगा ना। ये जो झूठा खुदा है जिसको हमने असल खुदा बनाया हुआ है, तो शायद थोड़ा बहुत तो हमारी मदद कर दे हमारे रोने को और हमारी मजबूरी को देख के। यानी देखें ना, जो किसी को पुकारता है ना, इबादत के लिए दुआएं मांगता है, तो दुआओं में बाज दफा वो बहुत ज्यादा मजबूर हो जाता है ना। लोग क्या कहते हैं कि मज़ारों में जाना शुरू हो जाते हैं। अब उनसे कहा जाए यार इन मज़ारों में तुम्हें क्या मिलेगा, वो कहते हैं यार हमें जो मुसीबत पहुंची है ना वो तुम्हें नहीं पहुंची, हम मजबूर होके आ रहे हैं। और फिर वहां जाके बहुत रोते धोते हैं, सजदे करते हैं। तो ये समझते हैं कि इतना ज्यादा मेहनत करने का कुछ तो नतीजा निकलेगा, कि हम मजबूर भी बहुत ज्यादा हैं और मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, तो कुछ तो रिजल्ट होगा ना। तो अल्लाह कहते हैं जिस शख्स को प्यास लगी हुई हो वो कितना मजबूर होता है, और इतने इखलास से पुकार रहा हो कि दोनों हाथ पानी की तरफ करके पुकारता हो कि पानी आ जा, पानी आ जा। तो क्या कभी देखा कि पानी आया? क्या कभी पानी को तरस आएगा इसके ऊपर कि ये बेचारा इतना मजबूर है, इस प्यास इसकी नहीं बुझी तो ये मर जाएगा? और दोनों हाथ, वैसे तो दुआ एक हाथ से यूं करके होती है ना, लेकिन ये जोश में आके दोनों हाथ फैला के मांग रहा है। तो कभी देखा कि पानी उसके मुंह तक पहुंच जाए? क़यामत तक पुकारता रहेगा, नहीं पहुंचेगा। तो तुम भी जितने भी मजबूर हो जाओ, पुकारना तुमने अल्लाह ही को है। अगर अल्लाह को छोड़ के किसी और के दर पे जाके तुम चीखना चिल्लाना शुरू कर दो और दोनों हाथ फैला दो, जैसे पानी की तरफ हाथ फैला के मांगने वाले को पानी नहीं मिलता, पानी में खुद इतना शूर नहीं है कि तुम्हारे मुंह तक पहुंच जाए, तो इन बुतों में भी इतना शूर नहीं है कि तुम्हारे देखने को, तुम्हारे गिड़गिड़ाने से ये मुतासिर होकर तुम्हें एक निवाला पहुंचा दें तुम्हारे हलक में। तो ये मुमकिन नहीं है। तो जैसे पानी को सारी जिंदगी पुकारता रहने वाला, उसकी पुकार पर उसका रिजल्ट जीरो है। तो अल्लाह के सिवा जो दूसरे माबूदों को पुकारते हैं, कितनी ही मजबूरी में पुकारें और कितने ही इखलास से पुकारें, उसका रिजल्ट भी बिल्कुल जीरो होगा। तो ये है दावत हक, कि अल्लाह के लिए हक का पुकारना और बातिलों के लिए दावतुल बातिल है, बेकार दावत है जिसका कोई रिजल्ट नहीं है। बड़ी बेहतरीन मिसाल कुरान ने दी है। कुरान कहता है इल्ला कबासिती कफ़ैही, उस शख्स की मिसाल की तरह है जो झूठे खुदाओं को पुकारते हैं, कफ़ैही, जिन्होंने अपनी दोनों हाथों को फैला रखा हो इलल माई, पानी की तरफ, लियब्लुग़ फ़ाहु, ताकि पानी उनके मुंह तक पहुंच जाए, वमा हुआ बिबालिग़िही, और वो पानी ऐसा है ही नहीं कि पहुंच जाए, पानी पहुंचने वाला है ही नहीं। ये बात ताकीद के लिए, पहुंच सकता ही नहीं है, क़यामत आ जाएगी पानी नहीं मिलेगा इनको।
وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافر کا پکارنا نہیں ہے مگر بیکار. ضلال بیکار اور لغو کو بھی کہتے ہیں. کوئی رزلٹ نکلنے والا نہیں ہے، محنتیں ضائع ہو رہی ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب اللہ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں کہ پکارو اس ذات کو جس کے لیے پوری کائنات اس کے آگے سجدہ کر رہی ہے. سجدہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اطاعت میں. کیونکہ ہم جب سر جھکا کے سجدہ کرتے ہیں تو اپنا گویا سر مکمل تسلیم کر دیتے ہیں، مکمل اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں پوری کائنات مجھے سجدہ کر رہی ہے، یعنی میرے سامنے سر جھکا کے سجدے میں ہے پوری کائنات. سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی سب میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں. تو طاقتور تو میں ہوں، تو میں تمہاری فریاد رسی کروں گا. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ. جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب کی سب اللہ کو سجدہ کر رہی ہے. طوعاً، کچھ خوشی سے اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. وَكَرْهًا، اور کچھ زبردستی. زبردستی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دنیا میں ایسی مخلوق بھی ہے جو نہیں چاہتے ہم اللہ کے فرما بردار بنے، لیکن حکم ان پر بھی اللہ کا چل رہا ہے. یہاں فرما برداری سے مراد شریعت پہ چلنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینا. جیسے اللہ کسی کو بیمار کرنا چاہیں تو وہ بیمار ہو جائے گا، اللہ کسی کو موت دینا چاہیں تو وہ مر جائے گا، اللہ کسی کو رزق دینا چاہیں تو رزق ملے گا، رزق چھیننا چاہیں تو رزق چھین لیں گے. اب اس میں کچھ لوگ اس پر خوش ہوتے ہیں اور کچھ اس پہ ناراض ہوتے ہیں. لیکن آپ کے خوش ہونے اور یا ناراض ہونے سے، طوعاً یا کرہن سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. آپ اللہ کے حکم پہ غالب نہیں آتے، حکم اللہ ہی کا چلتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے فرما بردار ہیں، سجدے میں ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی مخلوق ہے. طوعاً، کچھ خوشی سے اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، کچھ زبردستی اللہ کے، یعنی ان کا بس چلے تو وہ اللہ کی مرضی کے خلاف چلے، لیکن حکم ان پر بھی اللہ کا چل رہا ہے. وَظِلَالُهُمْ، اور چیزوں کے سائے بھی. بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام. یعنی چیزیں تو اللہ کے کنٹرول میں ہیں، ان کے سائے بھی اللہ کے کنٹرول میں. سایہ چونکہ خفیف سی چیز ہوتی ہے نا، اس لیے اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ سائے بھی جب اللہ چاہتا ہے لمبے کر دیتا ہے، سایوں کو بھی جب اللہ چاہتا ہے مختصر کر دیتا ہے. چونکہ یہ سایہ دلیل ہے سورج کی، تو مراد سایہ نہیں، یعنی اس کائنات میں اتنا بڑا تصرف ہے کہ سورج کی کیسی گردشیں اللہ نے متعین کر دی ہیں جس کے نتیجے میں سائے لمبے بھی ہوتے ہیں اور سائے مختصر بھی ہوتے ہیں. تو یہ سایہ اصل میں کنایا کس سے ہے کہ اس نظام کائنات، سورج کے نظام سے، کہ کیسے چاہتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے اللہ سورج کو ڈھلکا دیتا ہے. جب زیادہ ڈھلکاتا ہے تو سایہ لمبا ہو جاتا ہے، جب سورج کو بلند کرتا ہے تو سایہ چھوٹا ہو جاتا ہے. تو سورج کی گردشیں بھی اللہ کے کنٹرول میں ہیں. قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہاں سجدہ ہے، جتنے بھی تفسیر سننے والے حضرات ہیں وہ بھی سجدہ کریں، میں بھی سجدہ کروں گا انشاءاللہ. قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے نا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تو نے یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اس پہ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کا حکم ان پہ چل رہا ہوتا ہے، تو ہم خوشی سے تیرے سامنے جھکیں گے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سجدہ کیا. قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب اللہ نے مشرکین کو عقلی دلائل تو دے دیے کہ دیکھو اس کائنات میں سارا تصرف اللہ کا چل رہا ہے. جن بتوں کو تم پکارتے ہو تو وہ تو پانی کی طرح بے جان ہے، پانی کو پکارنے سے پانی نہیں ملے گا، تو ان بتوں کو پکارنے سے تمہیں پانی کہاں سے ملے گا اور تمہاری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی. تو اب یہ ہوتی ہے عقلی دلیل. ایک ہوتی ہے الزامی دلیل کہ خود ان سے بھی کچھ چیزیں آپ پوچھیں گے تو یہ اگلیں گے کہ یہ سارے تصرفات اللہ کے ہیں. تو جب تم خود مانتے ہو کہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو وہ تمہاری مراد کیوں پوری نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے غیر کے در پہ کیوں جاتے ہو؟ اس لیے اللہ نے فرمایا قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ان سے آپ پوچھئے کون ہے آسمانوں اور زمینوں کا پالنے والا. قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجیے اللہ ہی ہے، کیونکہ یہ بھی یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے. تو اب پھر ان سے پوچھئے جب اللہ ہی ہے، قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، تو پھر کیا تم نے ٹھہرا لیا ہے اس اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو دوست؟ دوست سے مراد یہاں معبود ہے، کیونکہ معبود بھی دوست ہوتا ہے نا، اس سے انسان راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے. اس کو چھوڑ کر کسی اور کو تم نے کارساز بنا لیا ہے. لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، جو اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور ضرر کے مالک نہیں ہے کہ ان پتھروں کے بنے ہوئے معبودوں کو تم کوئی نقصان پہنچانا چاہو تو یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے. تو ایک طرف تم اعتراف کرتے ہو اس کائنات کا مالک اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے، تم مانتے ہو کہ انہوں نے کچھ نہیں بنایا، اس کے بعد بھی تم ان کو ہی معبود بنا کے ان کو کیوں پوچھتے ہو جو اپنی ذات کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے؟ تو پھر بھی اگر ان کی بات سمجھ میں نہ آئے تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کیا اندھے اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟
یعنی ہم تو ان روشن دلائل کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد توحید کا اقرار کر رہے ہیں، اور تم اتنے واضح دلائل ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں اور تم ان سے اندھے بن کے پھر شرک کی طرف جا رہے ہو. تو بتاؤ ایک اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو تم بینا کیوں نہیں بن جاتے؟ اندھے پن سے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ یعنی ایک آدمی کو آپشن دیا جائے کہ دنیا میں کچھ نابینا بھی ہوتے ہیں، کچھ آنکھوں والے بھی ہوتے ہیں، تو آپ کس کیٹیگری میں جانا پسند کریں گے؟ تو ہر آدمی کہے گا بھائی مجھے آنکھیں چاہیے، کیونکہ آنکھیں والا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے. نابینا کو کچھ نظر نہیں آتا، آنکھیں والا سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اللہ یہاں بھی مشرکین کو اس انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ تم جب جانتے ہو کہ اندھا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے تو تم جان کر اندھے کیوں بنے ہوئے ہو؟ تم آنکھیں کھول کے کیوں نہیں دیکھتے؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، اچھا ان سے کہیے کہ کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ دلائل جو ہے ان کی مثال روشنی کی ہے. ان دلائل میں غور کرو گے تو سیدھا راستہ نظر آئے گا. جیسے اندھیروں میں چراغ جل جائے تو راستہ نظر آتا ہے، اور ایک طرف ہے دلائل ہی نہیں ہے تو تمہیں راستہ نظر ہی نہیں آ رہا، تم اندھیروں میں ہو. تو اب تم اندھیروں والی زندگی گزارنا اچھا ہے تمہارے لیے یا روشنی والی؟ تو ان دلائل میں اگر تم غور نہیں کرتے تو گمراہی کے اندھیروں میں جاؤ گے. دلائل میں غور کرتے ہو تو راستہ صاف ہے. تو تم خود بتاؤ روشن راستہ اچھا ہے یا اندھیروں والا راستہ اچھا ہے؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، ایک اور انداز سے اللہ توحید کی دلیل دے رہے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ، کیا تم نے اللہ کے علاوہ جن کو شریک ٹھہرا رکھا ہے، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے بھی کوئی اللہ جیسی مخلوق پیدا کی ہو؟ کیونکہ قرآن بار بار غور کر رہا ہے اس مخلوق میں غور کرو، خالق کو پہچانو، پہاڑوں پہ غور کرو، دریاؤں پہ غور کرو. سورت کے شروع میں ہے نا، اس نے انگور پیدا کیا، کھجور پیدا کیا، ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے پھلوں کو پیدا کیا اس نے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے معبودوں نے بھی کچھ پیدا کر لیا ہو، مخلوق بنائی ہو؟ تو تم اب کمپیئر کر رہے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے تو یہ کچھ بنایا اور ہمارے معبودوں نے یہ کچھ بنایا، تو ہمارے معبودوں نے اچھا کی مخلوق اچھی ہے یا اللہ کی مخلوق اچھی ہے؟ تو اس میں تمہیں کوئی کنفیوژن ہو رہی ہو. جیسے آپ کسی کی قدرت کے قائل ہوتے ہیں نا، تو اس کی پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں آپ، تو دو بندوں نے دو مختلف چیزیں بنائی، اب آپ کنفیوز ہو رہے ہو یار اس کی چیز زیادہ اچھی ہے یا اس کی چیز زیادہ اچھی. تو اس میں آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے، تو آپ کہتے ہو نہیں یہ والی زیادہ اچھی ہے، تو یہ جس کو بنانے والا جو کریٹر ہے نا وہ زیادہ پاورفل ہے. تو اللہ کہتے ہیں کیا اس طرح کی تمہیں کوئی کنفیوژن ہے کہ اللہ کے علاوہ جو معبود ہیں انہوں نے بھی کچھ بنا دیا ہو، مخلوق بنائی ہو، تو تم اب ان کی مخلوق اور اللہ کی مخلوق کو کمپیئر کر کے تمہیں کنفیوژن ہو رہی ہے کہ یار اللہ کی جو مخلوق ہے وہ زیادہ پاورفل نہیں ہے، اس میں زیادہ کمالات نہیں ہے. اللہ نے تو کھجور، انگور اور یہ سب چیزیں بنائی، لیکن ہمارے معبودوں نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ چھمبے کی ہیں. تو اس میں تمہیں کنفیوژن ہو رہی ہے، اس لیے تمہیں سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ اللہ سے مانگے یا معبودوں سے مانگے. ظاہر ہے ایسا نہیں ہے، کوئی مخلوق ہے ہی نہیں ان کا بنایا ہوا کچھ ہے ہی نہیں. بنایا ہوا ہوتا تو یہ بحث ہوتی کہ یہ اچھا ہے کہ وہ اچھا ہے. تو جب بنایا ہی نہیں ہے تو ان کو پکارتے کیسے ہو تم؟ تو اللہ فرماتے ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ ایسے شریک بنا لیے ہیں، خلقوا کخلقہ، جنہوں نے اللہ کی خلق جیسی مخلوق بنائی، یعنی انہوں نے پیدا کیا کخلقہ جیسے اللہ نے پیدا کیا. اس طرح کہ انہوں نے بھی کچھ پیدا کر دیا ہے. فتشابہ الخلق، خلق بمانا مخلوق کے ہے، فتشابہ الخلق علیہم، بس ان لوگوں پر وہ مخلوق متشابہ ہو گئی ہے. متشابہ کا مطلب یہ خلط ملط ہو گئی ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا اچھا ہے یا ان معبودوں کا بنایا ہوا اچھا ہے، یہ کنفیوز ہو گئے ہیں. اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، یعنی استفہام کا مطلب اللہ نے سوال پوچھا ہے. ظاہر ہے سوال کا جواب ہے کہ ایسا نہیں ہے. بعض دفعہ ہم کسی سے سوال پوچھتے ہیں نا تو سوال کا مقصد سوال نہیں ہوتا بلکہ اس پہ رد ہوتا ہے. جیسے ہم لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ایک آدمی آیا آپ سے بھیک مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ اسے بھیک دیں، زکوٰۃ دیں، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کروڑ پتی ہے. اب کوئی بندہ آ کے آپ کو کہتا ہے یار یہ اتنی بھیک مانگ رہا ہے، دے دینا اس کو، تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا سیٹھ کو میں زکوٰۃ دے دوں؟ آپ اس کو یوں کہتے ہیں نا، کیا میں مالدار آدمی کو زکوٰۃ دے دوں؟ تو یہ کیا کا لفظ یہ سوال نہیں ہوتا، یہ استفہام انکاری کہلاتا ہے. کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ بھی یہاں سوال کر رہے ہیں کہ کیا اللہ کے علاوہ جو معبود ہیں انہوں نے بھی کوئی مخلوق بنا لی ہے؟ ظاہر ہے کسی نے نہیں بنائی. قل اللہ خالق کل شیء، اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی تو ہے جو ہر چیز کا خالق ہے. وہو الواحد، اور وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا معبود نہیں ہے جس نے اس کائنات بنانے میں اللہ کے ساتھ شرکت کی ہو.
تو وہ اکیلا ہے القہار اور ہر چیز پر غالب ہے. جب وہ اکیلا بھی ہے، سب سے زیادہ طاقتور بھی ہے، تو لہو دعوت الحق، حق کی پکار بھی اللہ ہی کے لیے ہے. اسی کو پکارنا برحق ہے، اس کے علاوہ کسی کی کو پکارنا بھی وہ بیکار اور لغو ہے. آگے اللہ نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے واضح دلائل دے رہے تھے شرک کے غلط ہونے پر، ان معبودوں کے غلط ہونے پر. دیکھیں ہمیں تعجب ہوتا ہے نا کہ اتنی واضح باتیں سن کر مشرکین ایمان کیوں نہیں لے کر آ رہے. وجہ کیا تھی؟ باپ دادا ان کے پتھروں کو پوجتے چلے آ رہے ہیں اتنے عرصے سے، تو اب ان کی بتوں کی محبت دلوں میں بیٹھ چکی ہے. تو اب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کو ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صبر کریں، غالب اسلام ہی آئے گا. وہ کیا خوبصورت مثال دی ہے. اللہ نے فرمایا انزل من السماء ماء. دیکھو اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے کذالک یضرب اللہ الحق والباطل. اللہ اس طرح سے حق اور باطل کو بیان کرتا ہے. کس طرح سے؟ کہ انزل من السماء ماء، اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے. فسالت اودیۃ، وادیاں بہنے لگتی ہیں. فاحتمل السیل زبدا رابیہ، جب وادیاں بہتی ہیں تو جھاگ جو خش و خاشاک ہوتے ہیں نا، کچرا، وہ اچانک اٹھ کے اوپر آ جاتا ہے. یعنی جب بارش آتی ہے اور پانی بہنا شروع ہوتا ہے تو سارا گند جو ہے نا کچرے کا، وہ اوپر آ جاتا ہے. یہ ایک مثال ہوئی. ایک اور اللہ مثال دیتے ہیں وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، ان چیزوں میں سے جن پر یہ آگ لگاتے ہیں آگ کے اندر. یوقدون علیہ کا معنی جن پر یہ جلانے کا عمل کرتے ہیں، فی النار، آگ میں. آگ میں جن چیزوں کو یہ جلاتے ہیں، کون سی چیزیں؟ ابتغاء حلیۃ، زیور بنانے کے لیے، یعنی زیور کی تلاش میں، او متاعن، یا دیگر سامان کی تلاش میں. وہ کون سی چیز ہوتی ہیں؟ وہ دھاتیں ہوتی ہیں، سونا، چاندی، پیتل وغیرہ. تو ان چیزوں میں بھی زبدن، جھاگ آتا ہے، مثلہ، اسی جیسا. یعنی جھاگ سے مراد ہے کچرا. یعنی جب کوئی بھی چیز یہ لوگ بھٹی میں ڈالتے ہیں زیور بنانے کے لیے، یا تلواریں یا دھاتیں یا برتن وغیرہ بنانے کے لیے، تو ان چیزوں میں بھی زبدن، اوپر کچرا آنا شروع ہو جاتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس طرح سے اللہ حق اور باطل کو بیان کرتا ہے. پھر آگے اس کا بیان ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ، جو کچرا ہے نا، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ ختم ہو جاتا ہے خشک ہو کے، یعنی غائب ہو کے. یہاں خشک سے مراد ہے غائب ہونا، وہ غائب ہو کے چلا جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، جو پانی ہے، یا اس میں جو اصل جو چیز آپ ڈھالنا چاہ رہے ہیں سونے اور چاندی میں، جو اصل دھات ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ نیچے زمین میں بیٹھ جاتی ہے. کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ بھی دنیا میں ایک مثال ہے نا، کہ جب آپ حق کی دعوت دے رہے ہیں نا، تو یہ حق کی دعوت کی مثال ایسے ہے جیسے بارش کا پانی. جب تک زمین میں خشکی ہوتی ہے، خش و خاشاک اور کچرا وچرا سب نیچے پڑے رہتے ہیں، گند نیچے رہتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا وہ. لیکن جب ایک سیلاب آتا ہے تو سارا گند اٹھ کے اوپر آ جاتا ہے. اس سے دیکھنے والا پہلی نظر میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ بارش یا یہ سیلابی ریلا گند بڑھانے کا ذریعہ بن گیا ہے، باطل کو پھیلانے کا ذریعہ بن گیا ہے. حقیقت میں اس نے باطل کو پھیلایا نہیں ہوتا، باطل کو مختلف جگہوں سے اکٹھا کر کے اوپر لا کے دکھایا ہوتا ہے، اور پھر وہ اگر وہ سیلاب چلتا رہے تو وہ سارا باطل بالآخر ختم ہو جاتا ہے اور صاف پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ کہتے ہیں تم جو سونے، چاندی اور پیتل کو پگھلاتے ہو نا، اس کے اندر کتنا کچرا ہوتا ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا. جب آگ کی بھٹی میں وہ جلتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ سارا کچرا اوپر آ جاتا ہے، جس سے تمہیں ایسا لگتا ہے کہ کچرا ہی کچرا ہے ہر وقت. حالانکہ وہ کچرا ہوتا، وہ بڑھتا نہیں، وہ سارا اکٹھا ہو جاتا ہے. اور پھر آخر کیا ہوتا ہے کہ وہ جب ایک جگہ اکٹھا ہو جاتا ہے تم اس کو آرام سے پھینک دیتے ہو، اور سارا خالص سونا اور چاندی نیچے بیٹھ جاتا ہے. تو اسلام کی دعوت بھی جب آئی ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے اہل اسلام، سارا باطل جو ہے نا بالآخر مختلف جگہوں سے اکٹھا ہو رہا ہے، اور اکٹھا ہوتے ہوتے اوپر کی طرف آ رہا ہے، امڑ رہا ہے، جس سے تمہیں یہ مایوسی ہونے لگتی ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ باطل اور زیادہ پاورفل ہو رہا ہے، اور ہماری دعوت سے باطل کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے. تو نہیں، بڑھ نہیں رہا، یہ سارا اکٹھا ہو رہا ہے اور اوپر نظر آ رہا ہے. اندر خالص پانی ہے، خالص دعوت ہے. اس دعوت کو کنٹینیو رکھو، اور سونے اور چاندی کو جلانے کے عمل کو کنٹینیو رکھو، تو یہ سارا کچرا ایک جگہ اکٹھا ہوگا، اور بالآخر وہ سیلابی ریلا اس سارے کچرے کو بہا کے لے جائے گا، اور جو پانی انسانوں کے فائدے کا ہے، شفاف پانی، وہ آخر میں رہ جائے گا.
تو اسی طرح اسلام کی دعوت رہ جائے گی، حق غالب آ جائے گا اور باطل سارا اکٹھا ہو کے بالآخر ایک ہی جو ہے نا زور میں وہ سارا کا سارا باطل ختم ہو جائے گا۔ تو اس مثال کا حاصل یہ نکلا کہ جب تک حق کی دعوت نہیں آتی حق اور باطل خلط ملت رہتے ہیں۔ جیسے پانی میں کچرا بھی ہوتا ہے اور پانی بھی ہوتا ہے، مٹی بھی ہوتی ہے اور سونے اور چاندی میں کچرا بھی ہوتا ہے، خالص سونا بھی ہوتا ہے، تو یہ سب مل جل کے رہتے ہیں، تو ہمیں باطل کی قوت کا بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب حق آتا ہے تو پھر باطل آہستہ آہستہ سامنے ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے، ساری باطل قوتیں متحد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس کی مثال تو ایسے ہے، جب تک بارش کا سیلاب نہیں تھا تو کچرا تو موجود تھا، وہ تو پہلے سے تھا، تو بارش کا پانی ایک دفعہ تو اس کو اوپر لاتا ہے، پھر اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہاں بھی حق کی دعوت اگر کنٹینیو رہے گی تو باطل کی اس طاقت سے تمہیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ باطل بالآخر ایک دفعہ جمع ہوگا، نظر آئے گا اور بالآخر پھر یہ ایسا غائب ہوگا کہ اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے تمہیں دین کی دعوت میں پریشان نہیں ہونا اور اس باطل کے امڑنے کو دیکھ کر تم نے خوف زدہ نہیں ہونا ہے۔ یہ تو اسی سیلابی ریلے کی طرح ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں للذین استجابوا لربہم الحسنی، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہا، توحید کی دعوت کو قبول کیا اور رب کی اطاعت کی، ان کے لیے حسنی خوشخبریاں ہیں، اچھے ٹھکانے ہیں، یعنی الحیات الحسنی، اچھی زندگی ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، ان کو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ اگر ساری دنیا کی دولت اور اس جیسی مزید دولت سمیٹ کو ان کو دے دی جائے، لفتدوا بہ، تو اس دولت کے ذریعے وہ فدیے میں اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ یعنی اتنا بڑا عذاب ہوگا، وہ کہیں گے ساری دنیا کی دولت لے لو لیکن ہم سے یہ عذاب کسی طرح سے ٹل جائے۔ اولئک لہم سوء العذاب، دوسرے مقام پہ پتہ چلتا ہے لیکن عذاب ٹلے گا نہیں۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے بہت سخت حساب ہے، برا حساب ہے، حساب کتاب ہی بہت سخت ہوگا، عذاب تو آگے کی چیز ہے۔ ومأواہم جہنم، اور آگے عذاب کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اس رکوع میں بھی خلاصہ آسان ہے، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی کبریائی بیان کی، اپنا عالم الغیب ہونا ثابت کیا، اپنا معبود برحق ہونا ثابت کیا۔ اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو نہ تو انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے، مخلوق کو دیکھ کر خالق کی عظمت کا قائل ہوتا ہے، تو ان کی کیا پروڈکٹ ہے جس کو دیکھ کر ان کی عظمت کے تم قائل ہو رہے ہو؟ کچھ بھی تو نہیں بنایا انہوں نے، اور ان کو پکارنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اور اہل ایمان کو تسلی دی ہے اللہ نے اس رکوع میں کہ دعوت کے کام سے باطل اگر ابھر رہا ہے تو اس کے ابھرنے کو مت دیکھو۔ اس کی مثال تو اس سیلابی ریلے کی طرح ہے کہ کچرا ہر جگہ ہوتا ہے، پہلے سے ہوتا ہے، وہ بارش کی وجہ سے نہیں آیا ہوتا، بارش کا سیلاب اس کچرے کو اکٹھا کر کے نکال دیتا ہے۔ تو دین کی دعوت بھی اس باطل کو اکٹھا کر کے پھینک دے گی، وہ ختم کر دے گی اس کو۔